अरे रिकॉर्डिंग ले रहे हैं। हाँ स्टार्ट करो मम्मी, स्टार्ट करो। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को प्यार भरा सलाम। अल्लाह तुम सबको खैरियत आफियत के साथ रखे, ईमान की दौलत दे, दोनों जहाँ की दीन दुनिया की दौलत नसीब करे। तुम्हारे सरों पर तुम्हारे शौहरों के शफकत भरे, प्यार भरे, मोहब्बत भरे साए कायम रखे, और दोनों में इंशाल्लाह इंशाल्लाह क़यामत तक दोनों में अल्लाह आपस में मिलजुल कर रहने की तौफीक दे। तुम्हारे बच्चों को भी तुम्हारे नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को परेशानी, मुसीबत, लोगों के शर, शैतान के शर, हसद, जलन और नागहानी आफात से बचाएं, सेहत व तंदुरुस्ती अता करे और अपने अमान में रखे। आमीन। अल्लाह पाक आप तमाम को सेहत व आफियत, ईमान और तकवा वाली जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह की रहमत शबनम बनकर आपके गुलिस्तान हयात पर हमेशा ही बरसती रहे। अल्लाह पाक हमेशा आप तमाम को तंगियों, तकलीफों और परेशानियों से बचाए, वो सब कुछ अता करे जिनकी आप तमाम को जरूरत है। दुश्मनों की दुश्मनी से महफूज फरमा, हासिदों की हसद से महफूज फरमा, जान व माल की हिफाजत फरमा, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तू हमसे राजी हो जा और दरगुजर कर दे। आमीन। या अल्लाह बुरा चाहने वालों की बुराई से महफूज फरमा, हमें नेक अमल की तौफीक दे, कुरान की तालीमात और सुन्नत रसूल पर अमल करने वाला बना दे। आप तमाम के गुलशन हयात को अपनी नेमतों की खुशबू से हमेशा मुअत्तर और माला माल कर, खुशियों के लाजवाब खजानों के साथ अल्लाह आप तमाम की हिफाजत करे और तमाम हाजात पूरी करे। आमीन। अल्लाह बारिक ताला आप तमाम की हिफाजत करे, सेहत और खुशहाली के साथ ऐसे बेशुमार खुशियां और पुरसुकून जिंदगी अता फरमाए। बेशक अल्लाह तू ही हर चीज पर कादिर है, तू ही हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लाह ताला अपने खास रहम और करम से आपकी जिंदगी में ऐसी बहार लाए जो कभी खत्म ना हो। अल्लाह पाक आप तमाम पर अपनी रहमत के साए हमेशा कायम रखे। आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को सेहत, इज्जत, अजमत, राहत, बरकत, दौलत, सलामती और जिंदगी कामयाब और जिंदगी दौलत, सलामती, नेक कामयाबी, मुस्कुराहट, मोहब्बतें और लातेदार खुशियां अता फरमाए। आमीन। हमेशा खुश रहा कर। परेशान होने से कल की मुश्किल तो दूर नहीं होती, आज का सुकून भी चला जाता है। अल्लाह पाक आपको बुरी घड़ी, बुरे लोगों और बुरी नजर से महफूज रखे। दिल से दुआ है कि आप तमाम जिन दुआओं के लिए अपने हाथ उठाएं, फरिश्ते फौरन उन्हें अर्श इलाही तक ले जाए और आपके हाथ नीचे आने से पहले पहले वो तमाम दुआएं कबूल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार चीज जो है बच्चों, वो दुआ है, क्योंकि दिल से जबान तक पहुंचने से पहले अल्लाह तक पहुंच जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह बारिक ताला आप तमाम को और आपके तमाम अफराद को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को जमीन और आसमान की तमाम आफवात से महफूज रखे। बच्चों, हमें सब्र नहीं आता, हम बहुत बेसब्रे हैं, हमेशा हर बात में जल्दी करते हैं कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई, दूसरे की दुआ, बाजू घर वाले की, महल्ले की, किसकी भी उनकी दुआ कबूल हो गई, हमारी नहीं होगी, मेरी क्यों नहीं। बच्चों, हर चीज का एक वक्त होता है। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। अगर जल्दी नहीं हुआ तो समझो कि इसमें हमारी ही अच्छाई है, इससे अच्छा अजर अल्लाह ताला हमको देने वाला है, इसलिए जल्द कबूल नहीं हुई है। शुक्र है, बेशक अल्लाह गफूर रहीम है, रहम करने वाला है, करम करने वाला है। एक दरवाजा बंद हुआ तो 70 दरवाजे खोलने वाला मुश्किल कुशा जरूर हमारी दुआओं को कबूल करेगा। जो दिया है उस पर शुक्र और जो ना दिया उस पर सब्र करने वाला बनाए इंशाल्लाह। या अल्लाह हमें तेरी ताबेदारी, फरमा बरदारी, सब्र व तकवा, शुक्र गुजारी और साबित कदम रहने की तौफीक दे। या अल्लाह तमाम मरहुमीन को जन्नतुल फिरदौस में मुकाम कर। जो मांगा वो भी अता कर, जो मांगने से रह गए वो भी अता कर। या अल्लाह हमें इज्जत बख्श दे और जिल्लत से बचा ले। अतइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ। हमें दीन और दुनिया की खुशियां अता कर, हमें दीन के अहकामात पर चलने की तौफीक दे, हमारे तमाम जायज हाजात को पूरा कर, हमारी औलाद को और हमें सालिहीन और साबिर बंदों में हमारा शुमार करना, हमें हर आजमाइश में पूरा उतारना,
ہمیں بڑوں کی تابعداری اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنے کی توفیق دے، اور جو بھی ہم یہاں سنتے ہیں ایک عمل کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی ہم کو تمام اللہ توفیق دے، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ بچوں، جو محبت نہ ہو تو سکون نہیں۔ آج کل جو سارا عالم پریشان ہے اور بے سکون ہے، بے قرار ہے، سب کو سکون قلب کی دولت سے اللہ مالا مال کر دے، اور جو افراد اس وبا سے متاثر ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے اور نفرتوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری پریشانیاں بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوتی ہیں، کہ اللہ ہمیں شکر اور صبر کرنے کی توفیق دے۔ جو دوستی یا محبت انسان کو اللہ سے دور کر دے، اس سے بچو، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں۔ جو کوئی بھی پریشان ہے اس کے لیے اللہ نے بنایا ہے پہلا دروازہ نماز۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، دولت رہ کر بھی پریشانی نہیں جاتی، اس لیے نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ دوسرا دروازہ ہے استغفر اللہ۔ جو زیادہ استغفار کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے، اسے اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا اور نہ سوچا ہوتا ہے۔ تیسرا دروازہ صدقہ ہے۔ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اس کا بدلہ اللہ ضرور دے گا انشاءاللہ۔ چوتھا دروازہ تقویٰ ہے۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ ان کے لیے بھی آسمان سے رزق دیتا ہے۔ پانچواں دروازہ عبادت کا ہے۔ جو زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں اللہ انہیں کبھی کوئی مشکل میں نہیں ڈالتا۔ اگر اللہ کہتا ہے اگر تو عبادت کا وقت نہیں دے سکا تو میں تجھے دنیا کی الجھنوں میں لگا دوں گا۔ لوگ تو صرف نماز میں صرف فرض اور سنت ہی پڑھ کر ختم کر دیتے، نفل نہیں چھوڑ دیتے، اس لیے تکلیف ہوتی۔ چھٹا دروازہ ہے عمرہ و حج کا ہے۔ جو گندگی کو اس طرح سے صاف کرتا ہے اس طرح سے آگ کی بھٹی سونے کو صاف کرتی۔ ساتواں دروازہ ہے حسن سلوک اور اخلاق کا ہے۔ اپنے دوستوں خرابت داروں سے قربت کا ہے، دوستی محبت کا ہے۔ آٹھواں دروازہ ہے غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کا، اور نواں دروازہ ہے اللہ پر توکل ہے۔ جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ اس کو ضرور نوازے گا انشاءاللہ۔ دسواں دروازہ شکر الہی ہے۔ انسان جتنا شکر کرے گا اللہ اسے اتنا ہی زیادہ نوازے گا۔ گیارہواں دروازہ جو ہے وہ سب سے کلام کرنا، بات کرنا، پیار محبت سے بات کرنا اور سلام کرنا ہے، اس کو بھی اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ بارہواں دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے، اور لاسٹ اور 13واں دروازہ ہے دعا کا ہے۔ جو روزانہ دعا کرنا اپنا معمول بناتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ ضرور اس کی دعا قبول کرے گا۔ دعا کیجئے، دعا دیجئے، دعا لیجئے، آمین۔ الحمدللہ۔ پروردگار ہمارے قدموں کو اپنی رضا کے جانب موڑ دے، ہم سے راضی ہو جا، ہم پر کرم و رحم فرما، ہماری بخشش فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں آنے والی تکلیفوں سے اور پریشانیوں سے محفوظ رکھ، ہماری اولاد کو ہمارا نیک صالحین اور فرما بردار بنا، ہم تمام کو اپنی رحمتوں سے نواز دے اور ہمیشہ خوش رکھنا۔ اللہ پاک ہم تمام کو سلامتی، خوشحالی، صحت، معافیت، برکت، عزت، خیر و عافیت، خوشحالی، دین حق پر ثابت قدم اور اعمال صالحہ سے بھرپور زندگی عطا فرما، آمین۔ یا اللہ ہمارے تمام دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہمارے بڑوں کے درجات بھی بلند فرما اور ہمارے چھوٹوں کو راہ راست پر ثابت قدم، ہر تمام کو اللہ اچھی توفیق عطا فرما اور دین و دنیا میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، دین و دنیا کی دولت عطا فرما، ہمیں دین کا داعی بنا دے، ہمیں حسد جلن بخش سے محفوظ رکھ۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی قرض دار ہے تو اللہ ان کے قرض کو بھی چکا دے، اور کوئی کاروبار میں جو اللہ نہ کرے کبھی کاروبار میں اونچ نیچ تو ہوتا ہی رہتا ہے، تو ان کے کاروبار میں دن دگنی چاہے رات دگنی ترقی دے اور ان کو حلال روزی کھانا نصیب کر، آمین۔ یا اللہ میری دعا ہے کہ اللہ جو بھی ہم لوگ نے دعا منگائے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، اور انشاءاللہ جو بھی یہاں بیٹھے ہیں ہم جو بھی ہم کو پڑھائیں گے غور و فکر سے سنیں گے، سمجھیں گے اور عمل کریں گے، اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ سب کو شامل کریں گے اپنے دین کی کلاس میں انشاءاللہ۔ اللہ صبر کرنے سے اللہ ہم تمام کو صبر اور شکر کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے تمام مرحومین کو جنت اور فردوس میں مقام کر، اور جو بھی یہاں سے پڑھیں گے لکھیں گے
तुम ने समझने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से आज हमारी आयत नंबर 61 से हम शुरू करेंगे। ओके इंशाल्लाह 61 to 70 हो गया था, 71 से करेंगे। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ, जो बहने न्यू है वो जरूर स्क्रीन पे देखना। ओके इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यहाँ से हमको करना है ना। या अहल किताब है ना, ए किताब वाले। अब यहाँ पे देखो बहनों, कौन है किताब वाले? जो यहूदी है, जो नसरानी है। यहाँ पे अल्लाह तबारक ताला उनको मुखातिब कर रहा है। ओके, और यहाँ पे हम भी आ जाते हैं बहनों, हम भी तो किताब वाले हैं ना। कौन है? हम लोग कुरान वाले है ना। तो अल्लाह ताला हमसे भी क्या कह रहा है कि क्यों तुम जो है वो मिलाते हो हक को और बातिल को। यानी कि अल्लाह तबारक ताला जो है मुझे और तुम्हें बेहतरीन नसीहत दे रहा है कि मिक्स मत करो। जो ट्रुथ है और जो फॉल्सहुड है, जो हक है जो बातिल है, उसको क्या मत करो, मिलावट मत करो। और ना ही तुम छुपाओ हक को जबकि तुम जानते हो। ये आयतें देखो बहनों एकदम सिंपल है, समझ में आ रहा है ना। कोई ऐसी इतनी मुश्किल आयत नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है। पर यहाँ पे अल्लाह तबारक ताला एक डांट दे रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला जो है ना हम सबको होश में ला रहे हैं। हम सबको कह रहे हैं कि भाई जब तुमको सब पता है तुम ऐसे काम क्यों करते हो, है ना। खासकर हम लोग क्या करते हैं ना बहनों, मैंने कल भी आप लोगों से यही कहा था कि देखो आजकल व्हाट्सएप में और ऐसे बहुत सारे फॉरवर्ड मैसेजेस कुछ भी आते हैं बहनों। और कितने बार ऐसा होता है कि हमको पता रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, मगर फिर भी हम लोग क्या कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। देखो बहनों, एक इंसान होता है जो नहीं जानता है और करता है, तो हम लोग बोलते हैं अरे उसको क्या मालूम मेरे बारे में, ये अजनबी है, ये पराई है, छोड़ो ना, चलता है। और एक जो होता है वो मेरा अपना होता है। मेरा अपना अगर मेरे बारे में सब कुछ जान के अगर कुछ करता है तो मुझे बहुत खराब लगेगा, है ना। मैं क्या बोलूंगी, अरे वो तो पराये है, वो तो अजनबी है, वो मुझे जानते नहीं, वो लोग करे तो भी चलता। ये तो मेरे अपने हैं, सब पता था इनको मेरे बारे में, मुझे क्या पसंद क्या नहीं पसंद, मुझे क्या बात खराब लगती है, इनको सब पता था। फिर भी ये लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, कितना खराब लगता है ना बहनों। यहाँ पे वही हो रहा है बहनों। ये जो अहले किताब है, यहूदी नसरानी, और अब आज हम भी आते हैं ना कुरान, हमको सब पता है ना बहनों। हाँ सब पता है, कुरान की इल्म नॉलेज हमारे पास आ चुका है। अब हमको सब समझ में आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। फिर भी अगर हम ये कामें करते हैं, हम जो है गलत को और सही को मिला देते हैं और हक को छुपा देते हैं, तो ये बहुत ही बुरा है बहन। आ रहा है समझ में। यहाँ पे खास कर अहले किताब क्या कर रहे थे बहनों, उनको पता था, उनको उनके सामने जो नबी खड़े हैं वो कौन है, सच्चे नबी, है ना। वो हक बात बोल रहे हैं, हक को फैला रहे हैं। फिर भी ये लोग क्या कर रहे थे, जो क्रिश्चियंस थे, जो ज्यूस थे, जो आज भी बहनों, आज भी ऐसे इस्लाम के दुश्मन है बहनों, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, नहीं एक्सेप्ट करते, उनकी हक बात को भी नहीं कबूल करते, है ना। दलील दलील दलील। आज सबके जहन जो है ना बहनों एकदम, बोलते ना क्या बोल सकते हैं ना हम, जितना हो सके उनको बताते हैं हम, देखो कुरान से साबित है, देखो हदीस से साबित है। मगर कहीं ना कहीं लोग जान के भी अनजान हो जाते हैं। सब ये क्यों होता है पता है बहनों, कहीं ना कहीं हर एक को अपनी ख्वाहिशात पे चलना है। अभी समझो एक लड़की है बहनों जिसको हल्दी का रस्म करना ही है, जिसने अरमान रखी है, मैं मेरे रस्म करूंगी, मेरी मेहंदी का रस्म वो दिन बनाऊंगी, है ना। कितने लोग को बुलाते, खाना खिलाते, बाकायदा गाना नाच गाना सब होता है, डीजे भी आ रहे हैं आजकल। अब एक लड़की का अरमान है, अब वो लड़की को तुम कितना भी बताओ नहीं मानेगी ना वो। अगर वो अगर बोले थे ना कि खौफे इल्लल्लाह ही है, या तो उसको समझ में आएगा कि हाँ आप जो बोल रहे हैं वो सही है, चलो मैं कैंसिल कर देती हूँ, अलग बात है।
مگر کتنے لوگ جان کے بھی انجان ہو جاتے. کیوں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں خواہش ہے نا، سب کے ہو رہے ہیں. ہاں میرا بھی ایسی دعوت ہو، میرا بھی ایسا فنکشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے بہنوں؟ آج کل ہماری سوسائٹی میں بہت عام ہے بہن. کیا رسم ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، کیا پیچھے حکمت ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بس کرنے کے لیے کرے جا رہے بہنوں. تو یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک وارننگ دے رہا ہے، ہم کو ہوش میں لا رہا ہے، ڈانٹ دے رہا ہے کہ کیوں تم ایسا کام کرتے ہو، حق اور باطل کو کیوں ملاتے ہو، کیوں چھپاتے ہو حق کو، جبکہ تم جانتے ہو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، سب کو سب پتا ہے. بڑے بڑے دین والے بن جاتے ہیں، دیندار بن جاتے ہیں بہنوں ہم، ہے نا. پر یہ سب معاملے میں ہم کو سٹینڈ لینا ہے. اوکے، انشاءاللہ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ یہ سب. اور آج تو بہنوں سب سے برا کام جو کر رہی ہے نا وہ میڈیا کر رہی ہے بہنوں. نیوز والے نیوز چینلز کھولیں گے تو خالی دیکھو نا وہ لوگ کیا کر رہے، صرف مسلمانوں کے بارے میں نفرت ہی پھیلا رہے بہن، ہے نا. کیا کر رہے ہیں بہنوں؟ حق کو چھپا رہے ہیں، حق اور باطل کو ملا رہے ہیں. میڈیا والے یہ کام کر رہے ہیں اور برا امپیکٹ جو ہے لوگوں کے اوپر، جوانوں کے اوپر ڈال رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہے نا بہنوں. اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآن کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ لے کے چلنے والا بنائے. ایسے ماحول میں ہم جی رہے بہنوں. میں نے کل بھی بتایا تھا نا بہنوں، ایکس مسلمز اگر آپ ڈالو گے گوگل میں تو ان کے پورے سٹوریز نکل جائیں گے. آج یہ لوگ یہ فارمولا کر رہے ہیں بہن، جان مجھ کے کوئی بھی کافر مسلمان بن جاتا ہے، ذرے دن ذرے آیتیں یاد کر لیتے ہیں، ذرا کچھ جان لیتے ہیں اور پھر خالی وہ واپس سے ہٹ جاتا ہے بہنوں، ایکس مسلم ہو جاتا ہے. پھر اسلام کی اور مسلمانوں کی صرف برائیاں بتاتے ہیں بہنوں. سوچو جو لوگ اسلام پر ہے ان کے بھی مائنڈ ڈائیورٹ کر رہے ہیں بہنوں. ایسے ایسے کام آج کل ہو رہے بہنوں. تھاؤزنڈز آف ویڈیوز کھل جائیں گے. اللہ ہمارے نسل کی حفاظت کرے، ہمارے بچوں کی حفاظت کرے. غلط غلط جھوٹ کچھ بھی بول رہے ہیں بہنوں، یہ ہو رہا ہے بہنوں، ہے نا. اگر آپ گوگل کریں گے تو سب پتا چل جائے گا. میں تو یہی سوچتی ہوں کہ یا اللہ آج ایسا ہے، جب دجال آئے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. اور دجال تو ریلیکس ہی رہے گا میرے کو تو لگتا ہے، کیونکہ دجال نے تو پورا کام اپنا کر دیا ہے نا. کیا کام کر دیا ہے؟ سب کے پاس جو ہے وہ فوٹوز لگے ہوئے ہیں، موبائل ہے نا. سب کے پاس جو ہے ان کو اتنا ڈسٹرب کرنے کے لیے، ان کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے سب کے پاس سب کچھ ہے بہنوں. سب کے ہاتھوں میں دجال آ چکا ہے. ہمارے بچے دیکھو نا، ذرا ٹائم ملتا ہے فورن گیم کی طرف ایسا بھاگتے ہیں، ایسا کچھ تو کچھ فالتو شارٹس دیکھتے رہتے ہیں، ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں. صبح اٹھتے موبائل، رات ہوتی ہے موبائل، یعنی موبائل جیسی ان کی زندگی ہو چکی ہے. یعنی نسل جو ہے نا وہ سوچتی نہیں ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے زندگی میں آنے کا، اسلام کیا ہے. ہاں اسلام کے بارے میں کچھ پوچھو نا ہارڈلی جواب رہیں گے. صرف ان کو سمجھ میں آتا ہے دنیا، ہے نا، کمانا ہے، جمانا ہے، کما کے جینا ہے، بس یہی دماغ میں گھومتا رہتا ہے. اللہ ہم سب نسلوں کی اور ہماری کیا کرے؟ حفاظت کرے. آمین آمین آمین، ہے نا بہنوں. یہاں پہ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب سے ایک ہی سوال کر رہا ہے نا، کتنی بہترین انداز سے اللہ تعالیٰ ہم سب سے بھی یہی سوال کر رہا ہے. ہاں تو یہاں پہ یہ آیت ہو گئی. اب آگے بنتے ہیں بہنوں آیت نمبر 72 میں، جہاں پہ جو سازش، اوکے، جو ان کے جو پلاٹنگ تھے، ان کے جو پکڑ نا، یہ لوگ جو فریب کام کر رہے تھے وہ پکڑی گئی تھی. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ لوگ جو خفیہ سازش کرتے ہیں وہ پکڑی گئی. وہ کیا ہے بہنوں؟ آیتوں میں دیکھیں گے. اور کہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے کہ ایمان لاؤ. اب اہل کتاب یہودی اور نصرانی، ہاں اس میں سے ایک گروپ ہے بہنوں جو کیا کہتا ہے؟ ایمان لے آؤ اس چیز پر جو نازل کی گئی. جو کیا ہو گئی؟ نازل کی گئی. اب نازل کیا ہوا تھا؟ قرآن. کس پر نازل ہوا تھا؟ ایمان والوں پر. تو بہنوں
ایک گروپ تھا، ایک جماعت تھی اہل کتاب میں سے جو لوگوں کو کیسے بہکاتی تھی بہنوں، کہتی تھی کہ مارننگ میں، صبح میں، فجر میں کیا کرو، ایمان لے کے آ جاؤ. ہاں، یعنی کہ صبح کے ایک حصے میں، ایک اول وقت میں جو ہے، دن کے اول وقت میں تم لوگ کیا کرو، ایمان لے کے آ جاؤ. اور کیا کرو، اور انکار کر دو اس کا آخری وقت میں. یعنی کہ جب دن ختم ہونے آئے گا تو کیا کرو، فوراً جو ہے وہ اسلام کا انکار کر دو. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سو دیٹ دے میں ٹرن بیک، تاکہ وہ لوگ کیا ہو جائے، لوٹ جائے. اب یہاں پہ کیا ہو رہا تھا بہنوں، یہ جو کام کر رہے تھے نا اہل کتاب، اللہ تبارک تعالیٰ بولتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، کیسے لوگوں کو دھوکہ دیں گے. اب دیکھو بہنوں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، اوکے، تو یہ جو اہل کتاب تھے نا، جن کو کتابیں آتی تھی، جن کے نسل میں ہی سب پیغمبر آتے تھے، تو کہیں نہ کہیں ان کا جو تھا نا ویلیو بہت تھا بہنوں، ان کا جو تھا نا پریسٹیج، مطلب بہت ہائی فائی لوگ تھے یہ لوگ. سوسائٹی میں اگر دیکھنے جاؤ تو ان کا نام، ان کا یہ بہت فیمس لوگ تھے. اور لوگ کیا کرتے تھے نا، ان کو دیکھتے تھے اپنے سامنے. جیسے آج ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، ہمارے بچے وہ کون ہے، ٹیسلا کمپنی کا، اس کے اونر کو دیکھتے ہیں، ہے نا. پھر ہے سو بل گیٹس کو رکھتے ہیں سامنے، جو بہت زیادہ ملینر بلینئر ہے. ہمارے بچے ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، ان کے شارٹس کو دیکھتے ہیں، ان کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو بیکم ملٹی نیئر، ہے نا، ملٹی ملینر، ہاؤ ٹو بیکم سکسیسفل لائک دیم، ہے نا. ہمارے بچے بھی تو ان کو دیکھتے نا، تاکہ ان کے جیسے پیسے والے بن جائے، تاکہ ان کی جیسے ہم بھی کامیاب ہو جائے. تو وہ زمانے میں بھی ایسے ہی تھا بہنوں. لوگ، کیونکہ عرب کے جو لوگ تھے ان کے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں آئی، تو ان کا کوئی اتنا نام نہیں تھا بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے، امی تھے یہ لوگ، ان پڑھ بھی تھے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے سامنے جو یہودی نصرانی تھے ان کو دیکھا کرتے تھے. اور خاص کر یہودی جو تھے نا بہنوں، جب یہ لوگوں نے دیکھا کہ اسلام پھیل رہا ہے تو یہ لوگ بہت کوشش کرے اس کو روکنے کے لیے. سمجھ میں آ رہا ہے، پر کیسے رکائیں گے نا، پھیلنے جو چیز حق پر ہے وہ تو پھیلے گی پھیلے گی. اب کیسے روکے لوگوں کو، تو ان لوگ نے ایک پلان کرے، ایک خفیہ فریبی بولتے نا، وہ مکر کرے لوگوں نے. کیا سوچے کہ دیکھو ہم لوگ ایک کام کرتے، صبح میں ایمان لاتے، تھوڑے بہت نمازیں پڑھتے، پھر شام تک ہم لوگ ایکٹنگ کر کے بولیں گے کہ ارے یہ کیا مذہب ہے، یہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، کچھ تو کچھ ہنگامہ کریں گے، اور ہم لوگ کیا کریں گے، اسلام سے ہٹ جائیں گے. شام تک ہم لوگ اسلام کو چھوڑ دیں گے. اب جو پبلک سامنے تھی بہنوں، ان کو دیکھ کے کہ ارے ان لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا، مطلب ان کی کتابوں میں ہے نا، ان کی کتابوں میں ہے کہ اسلام یہی جو مذہب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. تو ان کو دیکھ کے بہت سارے لوگوں نے کیا کیا، اسلام کی طرف آنے لگے. پھر جیسے شام ہوتی یہ لوگ پلٹ جاتے. تو لوگ کنفیوز ہو گئے کہ بھائی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. سمجھ میں آ رہا ہے، یہ ان کی چال بازی تھی، دھوکے بازی تھی. یہ لوگوں کو کنفیوز کر رہے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے، اور لوگ کنفیوز ہو رہے تھے کہ بھائی کیا کرنا، اسلام لانا نہیں لانا. سمجھ میں آ رہا ہے، یہ ان کا جو تھا، وہ جو بھی یہ کر رہے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آیتوں کے ذریعے ہم کو سمجھا دیا. آج بھی ایسے لوگ ہیں بہنوں، قرآن کلاس جوائن کرتے ہیں، اوکے، وہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، چھوڑ دیتے بہنوں. اور ریپوٹیشن ڈاؤن کس کی کرتے ہیں، کلاسز کی کرتے ہیں. دیکھو بہنوں، جو جس چیز کو ڈھونڈتا ہے نا وہ چیز اس کو مل جاتی ہے. کنکر ٹٹولے گے تو کنکر ہی ملے گا، ہیرا ڈھونڈو گے تو ہیرا ملے گا. اور جو لینے آئے تھے وہ ان کو مل جاتا ہے. اندر سے خرابی ہے بہنوں ان کے اندر. سمجھ میں آیا، ان کے اندر ہی خرابی ہے. تو یہ لوگ کیا دیکھتے ہیں، سب میں خرابی دیکھتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے. اور ایسے منافق لوگ ہیں بہنوں، یہ منافق لوگ ہیں، اور یہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں. اور آج بھی ایسے لوگ ہیں بہنوں جو آ کے پھر کلاسز کو بلیم کرتے ہیں. خود صحیح نہیں ہوتے، خود کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، پر کلاسز کو بلیم کر دیتے. اور لوگ بھی، میں نے کل بھی کہا نا، لوگ بھی پن پوائنٹ کس کو کرتے ہیں بہنوں، قرآن کلاسز کو کرتے. وہ بہن نہیں سدھری، وہ بہن کلاس میں آ کے صحیح سے سنی نہیں، سمجھی نہیں،
अमल नहीं की, वो तो उसकी गलती है ना, उसको छोड़ देते, बोलते कि क्या क्लासेस में सिखाते हैं, हाँ यही सिखाते हैं क्या, यही बोलते हैं क्या तुम लोग, हाँ तुम लोग इतने बिगड़े हुए हैं। तो इंसान खुद से नहीं बिगड़ता और पिन पॉइंट किसी और को किया जाता है। यहाँ पर भी यहूदी लोग ऐसे ही काम करते थे, खुद बिगड़े हुए थे, खुद ऐसे फरेब के काम कर रहे थे, और नाम किसका खराब हो रहा था, इस्लाम का। लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई इस्लाम में आना या नहीं आना, है ना। और याद रखना बहनों, इसके लिए मैंने कल भी बताया था कि मुर्तद की सजा, जो आके पलट जाते हैं, उसकी सजा क्या है, कत्ल है। क्योंकि ये लोग जो है वो जरासीम बनकर इसको फैलाते हैं, और ये जो है ना हमेशा खराब ही बोलेंगे बहनों। ये सजा क्यों है पता है, क्योंकि अल्लाह को पता है कि ये लोग मुर्तद होने के बाद, इस्लाम से पलटने के बाद इस्लाम का कुछ अच्छा नहीं बताएंगे, बल्कि इस्लाम के बारे में बुरा ही बताते हैं। माइंड कंट्रोल हो जाता है बहनों इससे। ये खुद ऐसे कामें करते हैं, और ऐसी ऐसी बात इस्लाम के बारे में बोलेंगे, कुछ आयत के बारे में बोलेंगे, जैसे कि आज हो रहा है ना, बोलते हैं कि देखो इनके इसमें है, जहां कहीं भी काफिर पाओ तो उसको मार दो, देखो कैसे लोग हैं, काफिरों को मारने के लिए बोल रहे हैं, नाहक मारने के लिए बोल रहे हैं। यानी कोई भी आयत बिना कॉन्टेक्स्ट के कहीं से भी उठा देते हैं, और उसको उसको क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, उसके आगे पीछे का बताते ही नहीं। समझ में आता है, और ये काम करना क्या है, गलत है। और ऐसे चीजें, ऐसे बातें, फिर टीनेजर्स जो होते हैं, जवान जो होते हैं, वो समझ नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है, समझ में आता है, और फिर कहीं ना कहीं वो भी इस्लाम से हट जाते हैं। तो बहनों ये सब काम करना क्या है, बहुत ही बुरा है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तक जो है दोनों आयतें सबको समझ में आई बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर निखत, आपको कुछ पूछना है, आपने हैंड रेस किया है सिस्टर निखत, निखत जबीन। अच्छा, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना रहेगा तो आप जरूर पूछना, ओके। चाहिए तो चैट में पूछना, आई थिंक बाय। हाँ निखत, कुछ पूछना है क्या? जी बाजी, लास्ट में पूछती हूँ बाजी, अब क्लास चलाइए, मैं लास्ट में क्या? पूछती हूँ। ओके जी नहीं। ओके 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 ओके, अच्छी बात है। तो यहाँ पर फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह तबारक ताला उसके बाद हमको क्या कह रहा है बहनों, हाईलाइट कर देती हूँ, यस। और नहीं तुम मानो मगर उसकी जो पैरवी करे तुम्हारे दीन की। अब ये लोगों ने और क्या चाल चले बहनों, अल्लाह तबारक ताला सब बता रहे बहनों, खोल खोल के इनके बारे में बता रहे। क्या बता रहे बहनों, ये लोग क्या बोल रहे हैं, और हरगिज नहीं ईमान लाना मगर किसकी, जो तुम पर क्या करे, ईमान लाए, यानी कि जो तुमको माने उसी की बात सुनो। ओके, कह दो कि बेशक हिदायत किसकी है, अल्लाह ही की हिदायत है। यानी यहाँ पे मैं पहले आयत पढ़ लेती हूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता समझाती हूँ बहनों कि क्या ये बात, पूरी बात इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से समझाती हूँ। ओके, और क्या कह दो कि बेशक हिदायत अल्लाह ही की हिदायत है कि जो दिए जाए कोई एक, मिसल वो जो दिए जाए तुम, या वो झगड़ा करे तुमसे तुम्हारे रब के पास। अब देखो बहनों, अव्वल तो इनको क्या कह दिया। अब सोचो बहनों, जो यहूदी लोग आते थे ना मुसलमान बन के, झूठे तरीके से वो लोग ईमान लाते थे, मैंने कहा ना सुबह के टाइम पे ईमान लाते थे ना, तो उनको यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शन दिए जाते। जो यहूदी लीडर्स होते थे ना, वो लोग क्या करते थे, उनके चेलों को, उनके फॉलोवर्स को इंस्ट्रक्शन देते। क्या बोलते कि देखो, अगर तुम जाते भी हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में, हाँ, क्योंकि तुमने ईमान लाया ना, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, नबी की मजलिस में आके बैठना पड़ेगा। तो अव्वल तो नबी कुछ भी बोल रहे हैं ना वहां पे बैठ के, तो कुछ भी तुमको क्या नहीं करना है, मानना नहीं है, क्योंकि तुम नाम के मुसलमान हो रहे हो ना, तुम धोखा देने के लिए मुसलमान हो रहे हो ना, तो तुम इसको मानना नहीं, इसको बिलीव मत करना। तो पहला इंस्ट्रक्शन दे दिया गया। अब ये क्यों हो रहा है ना बहनों, क्योंकि यहूदियों को पता था, इनके लीडर्स को पता था कि जो भी कुरान सुनेगा, जो भी नबी को सुनेगा, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, उस बात पर जरूर यकीन करेगा, क्योंकि सच है ना बहनों, हक है। और सच जो होता है ना, उसमें तासीर होती है, उसमें एक अट्रैक्शन होता है। ये उनके स्कॉलर्स को पता था
کہ اگر وہ سن لے گا تو وہ ضرور ایمان لا لے گا. تو پہلے جو ہے اس کو بھیجنے سے پہلے وہ یہودی کو وہ لوگ کیا سکھاتے تھے کہ تم کو صرف نام کے مسلمان بننا ہے, ان کے ساتھ تو رہنا ہے, پر ان کی کوئی بات بھی تم کو کیا نہیں کرنا ہے, ماننا نہیں ہے. ان کے دین کی تم کو تھوڑی بھی پیروی نہیں کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. اس کو کیا لگتا ہے یہ جو آ کے ایمان نہیں لا رہا ہے کیا اس کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں, وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگوں کو بہنوں دین کی دعوت دیتے تھے, ہے نا, مگر سب ایمان نہیں لاتے تھے, ہے نا, سب ایمان نہیں لاتے تھے, کچھ لاتے تھے کچھ نہیں لاتے تھے. تو پوچھنے پر پتا چلا کہ اللہ تبارک تعالی ہدایت سے اسی کو نوازتے ہیں جس کے دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے, جس کے اندر تڑپ نہیں ہوتی, جس کے اندر پیاس نہیں ہوتی, اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ایسی چیز ہے بہنوں جس کا تڑپ ہونا, طلب ہونا بہت ضروری ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر ہمارے اندر طلب نہیں ہوگا, تڑپ نہیں ہوگا, تو اللہ تبارک تعالیٰ بالکل بھی نہیں دے گا. جو پیاسا ہوگا اس کو پانی دیں گے نا, جو پیاسا ہی نہیں اس کو کیوں دیں گے بہنوں؟ بھرا پیٹ کو کیوں کھانا دیں گے؟ نہیں دیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کا طلب کرنا, اس کا مانگنا, اس کی تڑپ ہونا بہت ضروری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ الہادی ہے. یہ یہودیوں کو لگ رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے, وہ ہدایت پر آ رہے, نہیں. اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ بے شک ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. اللہ نے یہاں پہ کیا کر دیا؟ کلیئر کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کہ جو دیے جائے کوئی ایک مثل, یعنی کہ یہاں پہ میں یہ آیت تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرنا بہنوں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیے جائے کوئی ایک مانند جو اس کے ہے, ہاں, جو دیے گئے ہو تم. یعنی کہ یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے, ہاں, جو مسلمان بن کر آ رہے ہیں نا, ان کو کیا بولا جا رہا ہے؟ ایک تو تم جاؤ مجلس میں بیٹھو, بالکل بھی جو ہے ماننا نہیں کوئی بھی بات, ہاں, اور جا کے سیکنڈ کام جاسوسی, دیکھو کیا کیا کروا رہے, اور سیکنڈ کام کیا کرنا ہے؟ جاسوسی کرنا ہے. تم کو یہ دیکھنا ہے کہ جو چیز ہم کو دی گئی ہے, جو تم کو دی گئی ہے, یعنی جو یہودیوں کو دی گئی ہے, وہ کبھی ان کو نہ دیا جائے. اب یہودیوں کو کیا دیا گیا تھا بہنوں؟ ہاں, یہودیوں کے پاس کیا تھا؟ نبوت آئی تھی, دولت تھی, شہرت تھی, عزت تھا, مقام تھا, ارکان تھا. ان کے پاس جو کچھ بھی جو مقام اور مرتبہ تھا, وہ سب جو ان کو دیا گیا تھا, وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان کے پاس ہو. تو ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اول تو تم جا رہے ہو وہاں پہ, تو بالکل جو بھی باتیں بولی جائے گی اس کی پیروی نہیں کرنا, اس پر ایمان نہیں لانا. ہاں, دوسرا کیا کرنا, ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے کیا ان کے پاس ہے کہ نہیں, ہاں, جو ان کو عطا کیا ہے کہ نہیں, یہ بھی جاسوسی کرنا ہے نا. ان کو کیا لگ رہا تھا بہنوں؟ خالی ان کو جاسوسی کرنا ہے, اسپائی کرنا ہے. اور ایسا نہ ہو کہ تم وہاں بیٹھ کر سب سن رہے ہو, سمجھ رہے ہو, ہاں, تمہارے سامنے جو نبی ہے اگر تم نے اس کو قبول کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ لوگ رب کے سامنے تمہارے ساتھ اس بارے میں کیا کریں گے؟ جھگڑا کریں گے. تو بیٹر ہے کہ تم بالکل بھی کیا نہیں کرنا, ماننا نہیں کہ سامنے جو نبی ہے وہ واقعی میں نبی ہے, اسلام ہی مذہب ہے. یہ سب باتوں کو پر تم خالی زبانی جو ہے ہاں ہاں کرنا, دل سے بالکل ایمان مت لانا. سمجھ میں آیا؟ ورنہ کل قیامت کے دن یہ لوگ اسی چیز کو سامنے رکھ کے, تمہارے رب کے سامنے اس کو سامنے رکھ کے کیا کریں گے؟ حجتیں کریں گے, بحث کریں گے, جھگڑا کریں گے. دیکھو بہنوں, یہ لوگ آپس میں کیا پلاننگ, کیا پلاٹنگ, کیا کیا غلط کام کر رہے تھے. اللہ تبارک تعالی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا مدد کر رہے, دیکھو بہن, ہاں, آیت کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان کے فریب کامیں, دیکھو یہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں تمہارے پیچھے.
صبح کے ٹائم پہ ایمان لاؤ، شام کے ٹائم پہ مکر جاؤ تاکہ لوگ کنفیوز ہو جائے. ہاں ان کے سامنے خالی ہاں ہاں کر کے منڈی ہلاؤ مگر کچھ بھی باتیں سنو مت، سمجھو مت، ایمان مت لاؤ. کل کا دن وٹنس ہو جائیں گے، ہے نا. کل کا دن جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل سننا نہیں، بالکل ماننا نہیں، الٹا کیا کرنا، جاسوسی کر کے آنا، ہے نا. اب یہاں پہ دیکھو بہنوں یہ سب باتیں نبی کو بتا رہے تاکہ جو ہے دین ہمارے نبی چوکنا ہو جائے. اور ایک بات کیا ہے پتہ ہے بہنوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دل میں جو تھی نا بہنوں بہت تڑپ تھی بہن، بہت تڑپ تھی. وہ ہمیشہ سب کی فکر کرتے تھے، وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ سب ہدایت پر آ جائے. یعنی دیکھو بہنوں مسجد نبوی میں کبھی کسی کو روکا ٹوکا نہیں گیا کہ یہاں پہ تم نہیں آ سکتے، تم الگ جماعت کے ہو، تم مت آؤ، تم مت آؤ. آج کتنا فرقوں میں بڑھ گئے نا. مسجدوں کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، اگر آئیں گے تو فائن بھرنا پڑے گا، اگر آئیں گے تو پولیس کے حوالے کر دیں گے، نہیں تو اٹھا کے مارتے ہیں بہنوں آج کل، ہے نا. آج ہمارے مسلمانوں کے بیچ میں مسلمان کو فرقوں میں بانٹ لیا، جماعتوں میں بانٹ لیا اور آنے نہیں دیتا. یہاں پہ دیکھو بہنوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی تڑپ، اتنی فکر کہ سب ہدایت پر آ جائے، سب کو دعوت دیتے تھے. جو نجران کے لوگ آئے تھے بہنوں ان کے پاس تو ان کو بھی ہمارے نبی نے ایک جگہ دیے تھے رہنے کی، اور وہ لوگ وہاں پہ اپنے، وہ کرسچنز ہی تھے نا، تو وہ اپنا جو بھی نماز تھی یا جو بھی ان کی عبادت تھی وہ کر رہے تھے نبی کے سامنے. نبی نے کبھی روکا ٹوکا نہیں کہ ارے نہیں 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 تم لوگ مدینے میں آ گئے ہو، تم لوگ یہ سب یہاں نہیں کر سکتے ہو. نہیں، ان کو فری رکھا کہ بھائی آپ لوگ کرو جو کرنا ہے، آپ جو فالو کر رہے ہیں آپ کیجیے. سمجھ میں آ رہا ہے آج ہم مسلمان کیسے بڑھ گئے بہنوں، آج ہم مسلمان کیسے کیسے حرکتیں کر رہے. کوئی ٹوپی نہیں پہن کر آیا اس کو مار دیا، کوئی ہاتھ انگلی ہلا رہا تھا اس کو چلا دیا. کیا نہیں کر رہے بہن. اور یہاں پہ ہمارے نبی ہر ایک کی ہدایت کے لیے فکر مند ہوتے تھے بہن. آج ہمارے اندر کیا وہ گرمی ہے؟ کیا آج ہمارے اندر وہ فکر ہے بہن؟ نبی ہم کہتے نا، دعوے کرتے نا محبت کے، کیا میرے اور تمہارے اندر یہ محبت ہے؟ جیسے ہمارے نبی تڑپتے تھے، فکر کرتے تھے، دعا کرتے تھے ہر ایک کے لیے بہن، ہے نا، ہر ایک کے لیے فکر کرتے تھے کہ اس کی ہدایت کے فیصلے ہو جائے. آج ہم لوگ مسلک میں، جماعت میں پھر گئے بہن. سب جو ہے نا، پہلے ہم کو اگر ہم کسی کو دعوت دیتے تو ہم کو بھی پہلا سوال کرتے کہ آپ کون سی جماعت کے ہو، آپ کس کو فالو کرتے ہو. میں تو بس ایک ہی چیز بولتی ہوں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو فالو کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کو کوئی نام، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے تو ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلم ہیں. اس سے پیاری چیز کیا ہوگی بہن؟ کل قبر میں بھی 3 سوال ہی ہوں گے. تمہارا رب کون؟ اللہ. تمہارے نبی کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارا دین کیا؟ اسلام. چوتھا سوال نہیں ہے تم کون سے فرقے کے ہو، کون سی جماعت کے ہو. یہ سب سوال نہیں ہے بہنوں. ہم کیوں بڑھ گئے بہن، ہے نا، ہم کیوں اس میں ڈائیورٹ ہو گئے. یہاں پہ دیکھو یہ یہودی لوگ ایسے ہی تو کام کر رہے تھے. اور یاد رکھنا بہنوں، جو اسلام ہے، جو دین حق ہے بہن، اور یہ کسی کی میراث نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو چاہے ہدایت دے. وہ الہادی ہے بہنوں، الہادی. اور ہم کو اللہ سے ہدایت مانگنا ہے. اور ہدایت بھی اللہ کس کو دے گا؟ جو اس کے حقدار رہے گا. وہ دیکھتا ہے نا کون اس کے لائق ہے، وہ اسی کو دے گا بہن. کون اس کی تڑپ رکھا ہے، کون اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کون جو ہے نا وہ بہت تڑپ رہا ہے اس کے لیے، اسی کو دے گا. ہم کو لگتا ہے کہ اللہ میں نے اتنے لوگوں کو بیان کری تو سب اچھے ہو جائے. نہیں ہوئے گے بہن. جو ہدایت کی طرف سے آئے گا اسی کے ہدایت کے فیصلے ہوں گے. آ رہا سمجھ میں؟ یہاں پر بھی بہنوں جو یہ کلاسز میں سب آ رہے ہیں پر سب کے ہدایت کے فیصلے نہیں ہوں گے. سب کو سب نہیں ملے گا. جس کے اندر جو ہوتا ہے نا، جو کٹورا لے کر آتا ہے وہ بھرا جائے گا، جو بھرا ہوا لائے گا اس کو کیا بھریں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمیشہ خالی آنے کا کہ یا اللہ مجھے کچھ نہیں آتا ہے، یا اللہ علم سے نواز، یا اللہ مجھے ہدایت دے. اللہ یہ فکر، یہ تڑپ ہمیشہ ہمارے اندر باقی رہے. اور کہہ دو کہ بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے.
یہ ہدایت کا دینا، یہ دین کا دینا صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ عطا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. اللہ کے اوپر ہے بہن، ہے نا. ہمارے نبی کتنی دعائیں کرتے تھے سگے چچا کے لیے، ہے نا. ان کا نام جو تھا وہ حضرت ابو طالب تھا، اور وہ ان کے لیے اتنی دعا کرتے تھے. دیکھو ان کا نام بھی ابو طالب، مگر ان کو ہدایت کے فیصلے نہیں ہوئے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے بہنوں کہ یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کیسا ہے؟ بہت وسعت والا، بہت علم جاننے والا. تو بہنوں ہم کو بھی کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرتے رہنا ہے، علم میں اضافہ کرنا ہے. علم میں جتنی اضافہ ہوگا نا بہنوں، اتنی زیادہ حق بات، اتنی زیادہ سچائی ہم کو معلوم پڑے گی. اور پھر ہمارے بات جو ہے نا وہ وزنی ہو جائے گا بہنوں. ہم جو بات کہتے ہیں نا وہ بات بھی کیا ہو جائے گا؟ وزنی ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں کیا کہتے ہیں بہنوں؟ آیت نمبر 74 میں کہ وہ جو ہے وہ خاص فرماتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ وہ سلیکٹ کرتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے وہ چاہتا ہے. کیا بہترین آیت ہے بہن. اس کی رحمت کیا ہے بہنوں؟ ہاں اس کی رحمت کیا ہے پتہ ہے بہنوں؟ اللہ کی رحمت ہے یہ اسلام، اس کی رحمت ہے ایمان، اس کی رحمت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ کی رحمت ہے یہ قرآن، اللہ کی رحمت ہے جنت. وہ جس کو چاہتا ہے اس کو سلیکٹ کرتا ہے، اس کو عطا کرتا ہے. اور آج کے زمانے میں اللہ کی رحمت کیا ہے پتہ ہے بہنوں؟ یہ دین کے لیے، یہ دین کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اور مجھے جو چن کے لا کے بٹھا رہے نا، دین کے کیا بنا دیے؟ ہم کو نمائندہ بنا دیے، ہے نا. تو بہنوں یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ نہیں چنتا اس دین کے کام کے لیے، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو کہاں سے مجھے کچھ بھی ملتا بہنوں؟ ہاں مجھے کیا سمجھ میں تو کتنے سالوں سے بہنوں میں سچ میں بتاتی ہوں، میں 40+ ہوں، اور میں اتنے سال سے صرف قرآن پڑھتی جا رہی تھی، صرف اٹھانا پڑھتے جانا. اتنے پارے ہو گئے، اتنا میرا وہ جو وظیفہ ہو گیا، اتنے میرے معمولات ہو گئے. اس کے اندر عربی زبان تو آتی نہیں تھی. کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پر اللہ کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس رحمت کے لیے اس نے مجھے اور تمہیں چن لیا، سمجھنے والا بنایا. اگر نہیں چنتا تو کیسے یہ دولت ملتی بہنوں؟ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اول تو اللہ کا شکر ادا کرے، قدردانی کرے، ڈرے بھی بہنوں، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مجھے کیا رکھنا؟ اس پر ثابت قدم رکھنا. کبھی اللہ یہ نعمت کو مت چننا. یہ بہت بڑی نعمت ہے بہنوں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. میں نے کیا کیا رحمت بتائی؟ ہاں ایمان، اسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، یہ کلاسز کا آنا، 5 تو میں نے گنوا دی، اور جنت تو انشاءاللہ ہے ہی ہے. ہاں اب دیکھو بہنوں، ایک عورت ہوتی ہے وہ دعا کرتی ہے یا اللہ بیٹا ہو جائے، بیٹا ہو جائے، تو ایک بیٹا ہو جاتا ہے تو کتنی خوش ہو جاتی ہے. ہاں سیکنڈ ٹائم پھر پریگنٹ ہو گئی، پھر بچہ ہو گیا، پھر بیٹا پیدا ہو، تھرڈ ٹائم پھر پریگنٹ ہو گئی، پھر بیٹا ہو گیا. ارے ایک بیٹے کی دعا کی اور یہاں پہ بیٹا 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 5 بیٹے ہو گئے. وہ عورت کی کوئی وہ تو نا کوئی باؤنڈریز ہوگی خوشی کی؟ کیا خوش ہو جائے گی وہ. اللہ ایک بیٹا مانگا، اتنے سارے بیٹے مل گئے. ہاں تو یہی حال ہے نا بہنوں. ہم تو ایک چیز مانگے، اللہ تعالیٰ نوازتے جا رہا ہے، نوازتے جا رہا ہے، نوازتے جا رہا ہے. خوشی پر خوشی، خوشی پر خوشی، رحمت پر رحمت. ہاں جو یہودی تھے، نصرانی تھے، ان کو بھی یہ حقیقتاً رحمت ملی بہنوں. پر وہ لوگوں نے جب اس کی قدر نہیں کی تو اللہ نے یہ رحمت ان سے چھین لیا، ہے نا. وہ لوگ کیا کرے؟ ملاوٹ کر دیے، حق اور باطل کو ملا دیے، حق کو چھپا دیے، لوگوں کو غلط وظیفے، غلط باتیں، یہ دعا پڑھ لو جنت چلے جاؤ گے، یہ پڑھ لو پورے گناہ معاف ہو جائے گے. ثابت ہے نہیں ہے، کچھ نہیں پتا، موج مستی کر رہے ہیں، اپنی منمانی زندگی جی رہے ہیں، یہ سوچ کے کہ بھائی یہ وظیفہ پڑھ لو، وہ وظیفہ پڑھ لو. چلے گا ایسا؟ نہیں چلے گا نا بہنوں. قرآن تو سکھاتا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری پڑھ لو، صحابہ کی ہسٹری جانو، کیا جد و جہد کیا تھا بہن. اصل جہاد
علم پھیلانے میں، علم سیکھنے میں، ہاں کتنا اسٹرگل کیا ہے بہنوں انہوں نے ہم تک، یہ قرآن پہنچانے کے لیے، یہ حدیث پہنچانے کے لیے. اور ہم سوچتے، اور یہ لوگ تو پھر بھی روتے تھے کہ ہمارا کیا ہوگا، اللہ راضی ہے کہ نہیں، جنت جائیں گے کہ نہیں. حضرت ابوبکر صدیق روتے تھے بہنوں کہ کاش میں ایک پتا ہوتا، کاش میں یہ ہوتا، کاش میں پیدا نہیں ہوتا. حضرت عمر تعالیٰ عنہ وہ تو کہتے تھے کہ پتہ نہیں میں منافق تو نہیں ہوں، منافق کے لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے خلیفہ ایسا ڈر کی زندگی جیتے تھے. آج میں اور تم کیا کام کر رہے جو اتنے اوور کانفیڈنٹلی جیتے ہیں کہ بھائی جنت تو چلے جائیں گے. تو یاد رکھنا بہنوں، یہ رحمت پر ہمیشہ ہم رہے، ڈرے، قدر کرے، مانگے، ہے نا. اور اللہ تبارک تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حقدار تھے، ہے نا. ہمارے نبی ڈیزروز دس، اور وہ اس قابل تھے. اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے بہنوں، اللہ چنتا ہے. کوئی جو ہے نا وہ اللہ کو نہیں بول سکتا کہ اللہ اس کو کیوں نہیں چنا، اللہ اس کو ہدایت کیوں نہیں دیا. کتنے ایسے نان مسلم ہے بہنوں جو اتنی خدمت کر رہے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر رہے، وہ اتنی خدمت کر رہے پر ان کو ہدایت نہیں ہے بہنوں، اسلام کی دولت نہیں ہے. پر وہ لوگ ہے نا پوری پراپرٹی وہ سوشل سروس میں ڈال رہے. دیکھو ایک ہدایت نہیں ہے بہنوں تو ایک ثواب بھی نہیں ملتا. سمجھ میں آ رہا ہے کتنی بڑی دولت ہے، اسلام کی دولت، ایمان کی دولت، قرآن کی دولت، ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت. اور انشاءاللہ اگر ہم ان پر صحیح چلے تو جنت کی رحمت تو ہے ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیسا ہے، وہ فضل والا ہے بہت بڑا، الحمدللہ. اور اس کی جو نیکسٹ آیت ہے بہنوں وہ تو ماشاءاللہ اور بھی ہم جانیں گے، پر یہاں تک جو ہے سب کو، یہاں تک سب باتیں کلیئر ہے بہنوں. یس ہم کو الحمدللہ تیار الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ سب کو سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. تو ھذا من فضل ربی، الحمدللہ. آگے بڑھتے ہیں. یس ہم کو تو ریڈی میڈ سب مل گیا اور ہم کو قدر نہیں ہے نا. اب جب اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پر لا کر بٹھا دیا تو ہم قدردانی کرے بہنوں، ہم ڈرے کہ یا اللہ کبھی یہ مت چھننا، ہے نا، کبھی یا اللہ ہم سے مت لینا. کچھ بھی ہو جائے بہنوں ہم اس کو نہ چھوڑے. سمجھ میں آ رہا ہے. ہم کبھی کبھی کیا ہوتا نا، ہم بولتے چلو بھائی شادی ہے ذرے دن چھوڑ دو، ہم نہیں چھوڑتے بہنوں. کبھی بھی یاد رکھنا اللہ ہماری نیت پہ فیصلے کرتا ہے. آ رہا ہے سمجھ میں؟ نیت کبھی بھی بہنوں لاسٹ منٹ تک کبھی یہ کلاسز کو چھوڑنے کا کوئی ایکسکیوز مت رکھنا. ہم سوچتے کہ اللہ آج نہیں ہوئے گی کلاس، آج میں باہر جا رہی ہوں کلاس نہیں ہوگی، آج مہمان آ رہے نہیں ہوگا. ہم لوگ پہلے نیگیٹو سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے جیسے کہ بندہ اللہ سے گمان کرتا ہے. ہم اللہ سے اچھے گمان کرے نا، ہم بولے اللہ کو کہ یا اللہ دیٹ از ناٹ مائی لک آؤٹ، مجھے تو یہ کلاسز کرنا ہی ہے. یا اللہ تو راستے کھول، تو کرنے والا ہے، تو سب کچھ کے بغیر سب کرنے والا ہے. سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے. موسیٰ علیہ السلام لاسٹ سیکنڈ تک بہنوں وہ اللہ پہ توکل کرے، بھروسہ کرے. لوگ آ کے ان کو بول رہے تھے کہ تم نے یہ کیا کر دیا، ہم تو مارے گئے. سامنے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر، کچھ نہیں ہو سکتا، گئے کام سے. پر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا بہنوں، وہ آیت میں بتاؤں گی قرآن میں انشاءاللہ ہے کہ میرے ساتھ اللہ ہے. ہمیشہ یہ ڈائلاگ یاد رکھو بہنوں، ہمیشہ یہ قرآن کی آیت یاد رکھو. ایسے حالات میں ہمیشہ ہم کو یہی کہنا ہے کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے اور میرا اللہ راستہ کھولے گا، میرا اللہ رہنمائی کرے گا، میرا اللہ سب کچھ کرے گا. یہ کانفیڈنٹ، یہ توکل رہنا بہت ضروری ہے. بس اللہ جو بھی کرے گا میں اس پر راضی ہوں. اللہ میں تیرے ساتھ ہوں، تو میرا برا نہیں چاہ سکتا. یا اللہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں، ہے نا. اور دیکھنا بہنوں ایسے راستے کھلیں گے کہ بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا. اوکے الحمدللہ. اب نیکسٹ آیت پر آ جاتے بہنوں. یہاں پہ جو ہے آیت نمبر 74 ہو گیا، 75 پر آ جاتے بہنوں. یہاں پہ اللہ تبارک تعالی امانت کی بات کر رہے ہیں. اوکے کہ دیکھو بہنوں منافق کی نشانی ہے نا
کہ اگر کوئی امانت دے تو امانت کی حفاظت کرے، ہے نا. اور بہنوں منافق جو ہے وہ کنجوس بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تبارک تعالی ہم کو کچھ بتا رہا ہے اہل کتاب میں سے. اور ہمارا جو اسلام ہے بہنوں اتنا بہترین، میں تو اس کی تعریف جتنا کروں نا اتنا کم ہے بہنوں. آج یہ دشمن ہے ہمارے اہل کتاب کے جو ہمارے خلاف کھڑے اپوزیشن میں. ہاں پر اللہ تعالیٰ بھی دیکھو نا دشمنوں کی برائی تو بتاتا ہی ہے، مگر جب تعریف آتی ہے بہنوں تو تعریف بھی کرتا ہے. یہ خوبی ہمارے اندر ہونا چاہیے بہنوں. یہاں پر یہ آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ دشمنوں کی تعریف بھی کر رہا ہے کہ ہاں ایسے بہت ساری برائی ہے مگر جو خوبی ہے بہنوں ہاں وہ بھی بتا رہا ہے. اور ان کے اندر دیکھو نا مختلف کردار ہے بہنوں. یہ یہودیوں کے اندر کیا ہے آیت میں جانیں گے. اوکے اہل کتاب میں سے ہے جو کیا کرتے ہیں بہنوں، کہاں گئی آیت، اہل کتاب میں سے ہے جو اگر تم انہیں امانت دے دو، کیا امانت دے دو، ایک کنتار یعنی ایک خزانہ یعنی ایک ڈھیر کچھ ان کو دے دو تو وہ جو ہے نا وہ ادا کریں گے تمہیں، وہ جو ہے وہ تم کو پے بیک کریں گے تمہاری طرف. اوکے یعنی کہ کچھ جو ہے وہ اچھے بھی ہے. اہل کتاب کی خوبیاں بھی بتا رہی ہے کہ اگر تم ان کو ہیپ آف گولڈ یعنی کہ ایک خزانہ بھی اگر کچھ دے دو ویلتھ کا تو وہ تمہاری طرف تم کو ضرور ادا کریں گے. اور کچھ ان میں سے ایسے بھی ہے جو اگر تم ان کو ادا کرو ان کو کیا، ایک دینار یعنی کہ اگر تم ان کو امانت کی طور پر ایک سونے کی اشرفی دے دو، ایک دینار دے دو تو نہیں وہ تم کو دیں گے مگر کیسے، جب تک کہ تم جو ہے ان کے پاس آ کے کیا ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. یعنی کہ وہ لوگ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر بہت زیادہ دیتے ہیں تو یہ خوبی بھی ہے کہ وہ لوگ برابر دے دیں گے، بہت ہی ٹرسٹ وردی ہے. اوکے اور کچھ یہودی میں سے ایسے بھی ہے اگر تم ایک اشرفی دو گے تو وہ ایک اشرفی دینے کے لیے تم کو مہینے مہینے لگا دے گا. تم جا کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے کہ بھائی میرا پیسہ دے، میرا پیسہ دے، میرا پیسہ دے، یعنی کہ وہ تم کو ہے نا بہت لیٹ دے گا. تو کچھ اچھے بھی ہے اور کچھ برے بھی ہے. تو یہاں پہ یہودیوں کا کردار جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے. اور آج مسلمان بھی ایسے ہے کہ نہیں بہنوں، یہ یہودی کے بارے میں بات ہو رہی ہے پر اگر یہ آیت دیکھو گے نا بہنوں تو آج مسلمان بھی ایسے ہیں. کچھ مسلمان ہیں جو بہت اچھے ٹرسٹ وردی ہے، امانت دار ہے، کچھ بھی دو نا بہنوں ایک تو لیتے نہیں ہے، اول تو لیتے نہیں ہے، اور اگر لیتے ہیں تو برابر سے دے دیتے ہے نا. بہت اچھے والے مسلمان بھی ہے. اور کچھ مسلمان تو ایسے ہیں بہنوں جو نہیں لینے کی نیت سے ہی لیتے، سمجھ میں آیا، دے نو دے ول ناٹ گیو، ان کی نیت ہی نہیں ہے واپس کرنے کی اور وہ لوگ پھر بھی لیتے ہیں. اور ایسے لوگ بھی ہے جو بولتے ہیں میں کل دے دوں گی 100 روپیہ، اور جب مانگنے چلے جاؤ کہ بھائی تو بولی نا 100 روپے کل دیتی ہے، دے میرے پیسے، وہ دیں گے ہی نہیں، بولیں گے کل آؤ کل آؤ کل آؤ کل آؤ. یہ بزنس میں بہت ہو رہا ہے بہن. ہمارے جو مسلمان مرد ہے نا دکانوں میں وہ لوگ بولتے ہیں ٹوپی داڑھی سب ہے، ہم لوگ جب بھی پیمنٹ لینے جاتے ہیں بولتے کل آؤ نیکسٹ ویک آؤ، بس بلاتے جاتے پر دیتے ہی نہیں ہے، بہانے کر دیتے، ارے بال نہیں آیا، ارے وہ چیک باؤنس ہو گیا، کچھ تو کچھ بہانے کرتے، بار بار جا کے کھڑا ہونا پڑتا ہے، نہیں دیتے ہیں تو نہیں دیتے. تو یہ کردار آج مسلمانوں میں بھی آ چکا ہے بہنوں. جھوٹ بولتے ہیں بہنوں، دھوکہ دیتے، کوئی جینیون بھی ہوگا مگر اکثریت کیا ہے بہنوں، دھوکہ دینے والی. تو یہ سب منافقوں کی نشانی ہے، یہ سب یہودی ہے نا، اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے بہن، سمجھ میں آ رہا ہے. اور ہم کو ایسا نہیں ہونا ہے. ہم اگر اول تو کسی سے پیسہ نہ لے، اور اگر پیسہ لے تو برابر سے ان کو دے دے. سمجھ میں آ رہا ہے، جو بھی بات ہے وہ کہہ دے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کردار ان کا کیوں ہے پتا ہے، کیونکہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہم پر امیوں سے کوئی راستہ. یعنی وہ لوگ امیوں کے بارے میں دیکھو بہنوں، پڑھے لکھے تو یہ اہل کتاب تھے،
اور ان کے علاوہ جتنے بھی ان کے آس پاس تھے ان کو یہ لوگ کیا بولتے ہیں، امی، جو پڑھے لکھے نہیں ہے. اور خاص کر یہاں پہ کون آتے ہیں، عرب لوگ آتے ہیں. اوکے، تو ان کے بارے میں یہ لوگ کیا بولتے تھے بہنوں، کہ اگر ہم ان کو نہیں بھی لوٹائیں گے تو ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اب بہنوں میں بتا دیتی ہوں کہ یہودی لوگ کیسے تھے پتہ ہے. یہودی لوگ سمجھتے تھے کہ کیونکہ ان کی نسل میں پورے نبی آئے تھے، ان کی نسل میں کتابیں آئے تھے، سمجھ میں آیا، ہزاروں پروفیٹس جو ہے ان کے نسل میں آئے تھے، تو کہیں نہ کہیں انسان کو کیا ہو جاتا ہے بہنوں، ہاں، ایک ایروگینس، ایک پراؤڈنس ہے نا، ایک فخر آ جاتا ہے. تو یہ لوگ کیا بولتے تھے پتہ ہے سب کو، کہ ہم ہی انسان ہے اور باقی سب کون ہے پتہ ہے، جانور ہے. یہ اپنے آپ کو مانتے تھے انسان اسپیشل، اور سب کو کیا بولتے تھے کہ سب جو ہے وہ جانور ہے. خاص کر عربوں کو نعوذ باللہ یہ لوگ بولتے تھے کہ وہ لوگ کچھ بھی نہیں، جانور ہے، الٹریٹ ہے نا، یہ لوگ تو جانور ہے. اور یہ لوگوں نے کیا پٹی پڑھائی تھی آپس میں، کہ یہ دنیا ہماری ہے، یہ سب کچھ ہمارا ہے، ہم لوگ کسی سے بھی کچھ بھی لے لے. یہودی سے لے گا تو واپس کر دے گا، سمجھ میں آیا. مگر یہ مسلمان مطلب جو عرب والے لوگ ہیں، ان سے اگر کچھ بھی تم لو، تیل لے لو، اناج لے لو، سونا چاندی زمین کچھ بھی لے لو، تو ان کو واپس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ کیا کرتے تھے، آپس میں یہ بات بولتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو اللہ پر کہتے ہیں نا، یہ سب جھوٹ ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے. یعنی اللہ نے کبھی یہ بات نہیں بولے. سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی کیا سکھاتے ہیں ہم لوگ کو، سچ بولو، ہے نا. جس کی امانت ہے اس کو لوٹا دو، قرض بھی لو تو دے دو، ہے نا، لکھا پڑھی کرو. کتنا ہمارے اسلام میں نا بہنوں، قرآن کی سب سے بڑی آیت نہیں تھی جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وٹنس رکھو، لکھا پڑھی کرو، سب کرو. اور یہ یہودی لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھا کے بولتے تھے، اللہ پر باندھتے تھے کہ ہم کو تو کیا سکھایا گیا ہے، ہاں، اللہ کے اوپر نعوذ باللہ انہوں نے جھوٹ باندھے کہ اگر ہم لوگ جو ہے امیوں سے، عربوں سے کچھ بھی لیں گے نا اور واپس نہیں کریں گے تو ہماری کوئی پکڑ نہیں ہے. یہ سب جھوٹے باتیں یہ لوگ اللہ پر بولتے تھے. سمجھ میں آیا بہنوں. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، کیوں نہیں، جس نے بھی کیا کیا، اپنے عہد کو پورا کیا اور ڈرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے متقیوں کو کیا کرتا ہے، پسند کرتا ہے. تم نے جو عہد کیا نا، کوئی سامان لیا تم نے امی سے، تو اس کو جب تم نے وعدہ کیا ہے اور تم اللہ کا ڈر خوف رکھو. سمجھ میں آیا. تو دو چیزیں سکھائی جا رہی ہے بہنوں، ایک تو تقوی رکھو، دوسرا وعدہ پورا کرو. سمجھ میں آ رہا ہے. وعدوں کا پورا کرنا، عہد کی پابندی بھی کیا ہے، جو عہد کو پورا نہیں کرتا. اور مومن جو ہے وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہے اور وعدوں کو پورا کرتا ہے. یس. اور آج جو ہے یہ مسلمان ایسے ہو چکے ہیں، ہے نا، نہ اللہ کا ڈر خوف ہے بہنوں. جو سچ مچ بتا رہی ہوں بہنوں، ایسے ایسے مسلمان ہیں جو کتنے لوگوں کا پیسہ لے کے کھا لیے ہیں، کتنے لوگوں کا پیسہ لے کے بھاگ گئے ہیں. اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے. اللہ تو کہتا ہے کہ میرے پاس پلٹ کر آنے والے ہو، میرے پاس سوال ہوگا. ہاں، نہ اللہ کا ڈر خوف ہے. اور جو لوگوں سے پیسے لیے بہنوں، بڑے بڑے مسلمان ہیں ایسے پیسے والے، خاندان میں بھی ہے اور خاندان کے باہر بھی ہے بہنوں، جو پیسے کھا لیے ہیں لوگوں کا. یہ لوگ کیا منہ دکھائیں گے، لوگوں کی ہائے لے رہے. اللہ کا تو ہے ہی ہے پکڑ، اور لوگوں کی ہائے تک لے رہے. بہن سوچو بہنوں، کسی نے اتنا محنت کر کے کمایا ہوگا، جمایا ہوگا، اس پہ بھروسہ کر کے دیا ہوگا، اور وہ پیسے اب لوٹ کے نہیں آنے والے، تو کتنی بدوائیں لگے گی سوچو. پھر ان لوگ کا مال ہے نا بہنوں، کینسر میں اور بیماریوں میں ہی جا رہا ہے. کوئی فائدہ ایسے پیسوں کا نہیں پہنچتا. وہ پیسوں کا نقصان ہی ہوتا ہے. بیٹا وہ لوگ بھی خوش نہیں ہوتے، وہ لوگ کی بھی زندگی خراب ہوتی ہے. اور پورا یہ انسان سب کے پیسے کھا کے کبھی خوش نہیں ہوتا بہنوں. اس کو غم، پریشانی، مصیبت لگی رہتی ہے. ایسے انسان کی عزت بھی نہیں رہتی ہے بہنوں.
سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم کسی کا ناحق پیسہ نہیں کھانا، ہے نا. یہاں پہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ وعدوں کو پورا کرے اور جو کچھ بھی تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے متقیوں کو پسند کرتا ہے. تو ہم بھی انشاءاللہ بہنوں ایسے رہے، ہے نا، انشاءاللہ انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، بیچتے ہیں کس کو؟ اللہ کے عہدوں کو اور اس کے کیا قسموں کو. کیسے؟ تھوڑے سے پیسے میں. اب دیکھو بہنوں، اگر سمجھ جاؤ کسی نے اللہ کا نام لیا، اللہ کے بارے میں قسم، دیکھو کتنی بہترین آیت ہے بہنوں، کہ بے شک وہ لوگ جو بیچ دیتے ہیں اللہ کے عہدوں کو اور اس کی قسموں کو تھوڑے پیسے میں، تو یہ لوگ ہیں جو ان کے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہے گا. اگر سمجھ جاؤ کوئی مسلمان آج کے زمانے میں ایسا کام کر رہا ہے بہنوں، ہے نا، کر رہے کہ نہیں کر رہے، تو سوچو بہنوں، اگر کسی نے ایسا فراڈ کیا، ایسا چیٹنگ کیا، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی حصہ نہیں ملے گا. بہنوں انسان جو ہے نا، یاد رکھنا، وہ کتنے بھی حج عمرہ کرے، کتنے بھی غریبوں کی شادی کرائے، کتنا بھی کچھ بھی صدقہ خیرات، ہاسپٹل کھول لے، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو کمائی اس نے کیا ہے، یہ غلط طریقے سے کیا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کا کوئی حصہ نہ آخرت میں ہے، نہ اللہ اس سے کلام کرے گا، نہ اللہ تعالیٰ اس کو نظر رحمت کے دیکھے گا کل قیامت کے دن، نہ اللہ تعالیٰ اس کو پاک کرے گا گناہوں سے، اور اس کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے گا. سب سے بڑا عذاب جو یہ بندے کو ہونے والا ہے وہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہی نصیب نہیں ہوگا. اللہ دیکھو بہنوں، جب میں کسی سے ہم کسی سے غصے میں آتے ہیں تو اول تو ہم کیا کرتے، جب میں اور تم غصے میں آتے تو کیا کرتے ہیں بہنوں، سامنے والے سے بات چیت بند کر دیتے، ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ کیا بولتے کہ بھائی تو میرے نظروں سے ہٹ جا، ہے نا، میرے سامنے بھی نہیں آنا، میرے کو تو سامنے جانے کا بھی نہیں ہے اس کے، میرے کو اس کی شکل تک نہیں دیکھنے کا ہے، میرے کو اس سے بات تک نہیں کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ دیکھو بہنوں وہ کتنے غصے میں آئے گا کہ نہ وہ صورت دیکھے گا، نہ اس کو جو ہے اس کے گناہ معاف کرے گا، ہاں، نہ اس سے بات کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے بہنوں. یہ آیت بہت ہی دردناک ہے بہنوں. آخرت کا تو بھول جاؤ، دنیا میں ہی خوف کیا رہے گا اس کی زندگی میں. جس کو اللہ تعالیٰ دیکھنا بند کر دے گا اس کا کیا حال ہوگا، سوچ کے دیکھو. جب ایک ماں ایک بچے کو پیمپر پہناتی ہے، ہاں، اور سمجھ جاؤ اس پیمپر کو وہ نکالتی نہیں ہے، چینج نہیں کرتی ہے، وہ بچے کا کیا حال ہوگا بہنوں. وہ گندگی میں جب اتنے گھنٹے رہے گا وہ بچے کا کیا حال ہوگا سوچو. اس سے ورسٹ حالت اس انسان کی ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ کبھی تزکیہ نہیں کریں گے، کبھی اس کے گناہ اس کو معاف نہیں کریں گے، گناہ سے صاف نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ. تو سوچو اس کا کیا حال ہوگا بہنوں. سوچ کے دیکھو وہ گندگی میں جب مسلسل رہے گا تو اس کا کیا حال ہوگا، سوچ کے دیکھو. آ رہا ہے سمجھ میں؟ اور بہنوں یہ سب سے بڑی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کر رہا ہے. بہنوں جب مجھے اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں نماز پڑھتی ہوں. جب میں چاہتی ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو یہ قرآن ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تم سے بات کر رہا ہے. بہنوں امیجن کرو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کرے گا، مطلب اس کو قرآن کی توفیق سے دور کر دے گا. بہنوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ عورت وہ مرد کبھی قرآن کی طرف نہیں آ سکیں گے، قرآن کو نہیں سمجھ سکیں گے، کیونکہ اللہ ان سے کلام نہیں کر رہا ہے. آ رہا ہے سمجھ میں؟ یعنی ایسا بندہ جو تلاوت سے محروم، سمجھنے سے محروم، قرآن سے محروم، تو ایسے انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا شریعت ہے، کیا دین ہے. پھر ایسا انسان کیا زندگی جیے گا، کیا زندگی جیے گا؟ من چاہی زندگی جیے گا. وہ ریلیکس رہے گا، وہ زندگی میں خوش رہے گا، موج مستی کرتا رہے گا، ناچتا رہے گا، گاتا رہے گا. ہاں، زندگی ایسے بھی گزارے گا وہ جیسے جانور گزارتا ہے، کچھ بھی احساس ہی نہیں رہے گا. وہ تو اپنی من چاہی زندگی جیتا رہے گا. تو سوچو بہنوں اس کا کیا حال ہوگا.
मौत के वक्त क्या हाल होगा, कब्र में क्या हालात होगा, उठने के बाद क्या हालात होगा, सोच के देखो बहनों, हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह हम सबकी क्या करे, हिफाजत करे। आमीन आमीन आमीन। जरा अंदाजा तो लगाओ बहनों, कभी एक माँ अपने बच्चे को पैम्पर में बांध के छोड़ दे, ना उसको देखे ना पूछे, हाँ, गुस्से में आके ना माँ उसको देख रही है, ना बात कर रही है, ना साफ कर रही है, वो बच्चे का क्या हाल होगा, उसी तरह ये इंसान का हाल होगा जो ऐसे काम करेगा। और उतना ही नहीं बहनों, अल्लाह तबारक ताला कहते हैं उसके लिए अजाब होगा, वो भी कैसा, दर्दनाक होगा। उसने कम कीमत के लिए, इस सड़े हुए हकीर दुनिया की कीमत के लिए उसने अपने आखिरत का सौदा कर दिया। आ रहा है समझ में? और ऐसे लोगों का बहुत आता है हदीसों में बहनों कि 3 किस्म के लोग हैं जिससे अल्लाह ताला नाराज रहेंगे। अल्लाह ताला कयामत के दिन ना उसको देखेंगे, ना उससे बात करेंगे, ना उसको गुनाहों से पाक करेंगे, बल्कि उसके लिए दर्दनाक अजाब होगा। वो 3 किस्म के इंसान कौन है? तो पहला वो मर्द जो टखनों के नीचे कपड़े लटकाने वाला, पहला वो मर्द है जो टखनों के नीचे कपड़ा लटकाता है। क्यों? शान की वजह से। समझ में आ रहा है? आज हमारे बच्चों के जीन्स लटक रहे हैं टखनों के नीचे। आज हमारे बच्चे, उनका लिबास सब कैसा है? अहले किताब का लिबास है बहनों, है कि नहीं है बहनों? आज टखनों के ऊपर पहनने में हमारे बच्चों को शर्म आती है। आज ये माहौल, ये सोसाइटी में हम रह रहे हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं कि वो मर्द जो टखने के नीचे कपड़े लटकाते हैं, अल्लाह ताला उनसे नाराज रहेगा, उनको देखेगा भी नहीं, बात भी नहीं करेगा, दीदार तो दूर की बात, गुनाहों से पाक साफ नहीं करेगा, दर्दनाक अजाब है। दूसरा वो इंसान जो एहसान करके एहसान जतलाए। दूसरा कौन है बहनों? जो इंसान एहसान करके एहसान जतलाए। तेरी बेटी की शादी मैंने करवाई, मैं थी जो सब करी, है ना, मैं थी जो पैसा दी तो तेरा बच्चा बच गया, पैसे नहीं देती तो तेरा बच्चा भी नहीं बचता। एहसान जतलाते रहते, है ना, चल मैं तेरे को पैसा दी, अब तू आ मेरे घर में इतना काम करके जा, है ना। अल्लाह हम सबकी क्या करे, हिफाजत करे। और तीसरा, झूठी कसम खाकर तिजारत करना। समझ में आया? झूठी कसम खाकर तिजारत करना यानी सामान को बेचना खरीदना। ऐसे लोगों से भी अल्लाह ताला क्या होगा, सब वही मैंने बता दी हो बहन। अल्लाह हम सबकी क्या करे, हिफाजत करे। और अल्लाह ताला फिर क्या कहता है बहनों, नेक्स्ट आयत, आयत नंबर 78 में, कि बेशक उनमें से एक पार्टी है, एक गिरोह है, एक ग्रुप है जो क्या करती है बहनों, अपनी जुबान को मोड़ती है, पलटती है कि ये किताब से है, ताकि तुम, यानी कि वो क्या करती, ताकि तुम समझो ये किताब में से है, हालांकि वो किताब में से नहीं है। और वो कहती है कि वो अल्लाह की तरफ से है, हालांकि वो अल्लाह के पास से नहीं है। और ये कहते हैं अल्लाह पर झूठ, हालांकि वो जानते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे बहनों जो क्या करते हैं, जुबान को मोड़ते हैं, अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, गलत ताबीर देते हैं। वो मुसलमान के खैरख्वाह नहीं है बहनों, उनके अंदर हसद है, जलन है ना। ये अहले किताब तो है ही है बहनों, समझ में आ रहा है, अहले किताब तो है ही है। आज भी ऐसे मुसलमान है जिनका कल्चर, लाइफस्टाइल, सब कुछ ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं दूसरों को। क्रिसमस मना रहे, ब्राइडल शावर मना रहे, वैलेंटाइन मना रहे, फला डे, ये डे, वो डे। ये लोग है ना बहनों, इतना अच्छा बात करेंगे, इतना अच्छा बात करेंगे, हमको बहका देंगे, ये बोल के कि अल्लाह ऐसा कुछ गुनाह नहीं है, कर सकते हैं हम लोग। इंटरेस्ट के बारे में भी बहनों वो लोग ऐसी ऐसी बात बोलेंगे, हालांकि रिबा के बारे में तो अल्लाह ने कह दिया है कि ओपन वॉर होने वाली है, मगर ये लोग जो है ना इतना ऐसा बोलेंगे, अरे कुछ गुनाह नहीं है, वो जमाने में था, ये जमाने का अलग है, ऐसा ऐसा बोल के तुमको बताएंगे, समझ में ही नहीं आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। समझ में आ रहा है? आज ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं बहनों, ऐसी बातें जो कुरान में, हदीस में मना है,
مجھے کل ہی ایک شخص ملے جو گانے سن رہے تھے, گانے گا رہے تھے, اور جب منع کی تو بول رہے ہیں کہ ایک آیت بتاؤ جہاں پہ قرآن میں منع ہے. میں نے کہا حدیث میں تو منع ہے, اور اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا قرآن میں کہ اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی. تو تم اطاعت کرو نا, نبی خود ہی کہہ رہے بخاری شریف کی حدیث میں کہ گانا جو ہے وہ منع ہے, ڈانس کرنا منع ہے. تو کیسی کیسی بحث کرتے ہیں بہنوں, پر نہیں مانتے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ حالانکہ دیکھو بہنوں, کتاب کی دلیل ہم بتاتے, پر وہ لوگ ایسا ایسا موڑ کے زبان, ایسا ایسا پلٹ کر بتاتے ہیں محفل میں بہنوں, اور دوسروں کو بھی کیا بتا رہے کہ ناچنا گانا کیا ہے, جائز ہے. سوچو بہنوں, ان کو سن کے جو فالو کرے گا اس سب کا وبال کس پر آئے گا, سوچ کے دیکھو. کہہ رہے کہ اللہ کی طرف سے ہاں ہے, حالانکہ یہ لوگ کیا کر رہے, جھوٹ باندھ رہے بہنوں. یہ جانتے ہیں. میں نے تو وہ انسان کو تبھی کہا کہ تم کچھ نہیں کرو, تمہاری غلط خواہشات کو پورا کرو. تم کو خواہش ہے گانے کی, ناچنے کی, اور تم اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہو, تو تم اللہ پہ باندھ رہے ہو. ہاں, تم کہہ رہے ہو کہ یہ جائز ہے, مطلب کیا, تم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کہہ رہے اور غلط بتا رہے ہو. یہ آج بھی ہو رہا ہے بہن, آج بھی ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کی کیا کرے, حفاظت کرے. ہم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلے, قرآن کو فالو کرے. اور جو آگے کے 2 آیتیں بہنوں, جہاں پر جو لوگ شخصیت کو فالو کرتے ہیں, جو لوگ اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہے تھے, ہاں, جو عیسیٰ علیہ السلام کو کرسچنز مان رہے تھے, جیوز جو تھے عزیر علیہ السلام کو ناؤز باللہ مان رہے تھے, مشرک جو ہے فرشتوں کو مان رہے کہ فرشتے ناؤز باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے ہم فالوورز ہیں. آج بھی بہنوں جو لوگ شخصیت کو مانتے ہیں, شخصیت کو سامنے رکھ کے چلتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 79 میں صاف صاف کہہ دیا کہ نہیں ہے کوئی بشر کے لیے, ہاں, نہیں ہے کوئی پروفٹ کے لیے, کوئی بھی بشر کے لیے کہ وہ کیا کرے کہ دے اس سے اللہ کتاب, اسے حکمت, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبوت. یعنی کسی انسان کو اگر اللہ تبارک تعالیٰ کتاب یعنی قرآن دے رہا ہے, حکمت دے رہا ہے, ہاں, عیسیٰ علیہ السلام کو, عزیر علیہ السلام کو, ابراہیم علیہ السلام کو حکمت دی جا رہی ہے, نبوت دی جا رہی ہے, پھر کہے وہ لوگوں کو کیا کہ ہو جاؤ بندے میرے لیے. یعنی کوئی بھی نیور ایور کوئی بھی پروفٹ ایسا کبھی نہیں کہے گا کہ اللہ کو چھوڑ کر تم کیا بن جاؤ, میرے بندے بن جاؤ, کوئی نہیں کہے گا. سمجھ میں آیا؟ لیکن وہ کیا کہے گا, رب والے ہو جاؤ, اللہ والے ہو جاؤ, بوجہ اس کے جو تم کیا کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ جو تم سکھاتے ہو کتاب کی, اور بوجہ اس سے کہ تم پڑھتے ہو. یعنی کہ جو نالج تم کو کتاب کا ہے, جو تعلیم تم کو دی گئی ہے, اس کی وجہ سے بہنوں یہ آیت ہے نا, اب تو کوئی نبی نہیں ہے, ہم ہی ہیں. تو بہنوں ہم بھی کیا کرے, لوگوں کو کس سے جوڑے, اللہ سے جوڑے. لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں سے نہ جوڑے, شخصیت کے ساتھ نہ جوڑے, بلکہ کس سے جوڑے, ہم اللہ سے جوڑے. ان کو کیا کہے کہ بھائی تم اللہ والے ہو جاؤ, رب والے ہو جاؤ, ہے نا. ہم بھی بہنوں ہمارے کلاسز میں یہی بولتے کہ تم کہیں بھی رہو قرآن سے کنیکٹڈ رہو. ہماری کلاسز نہیں آنے ہوتا ہے, اوکے, جو بھی کلاسز ہو رہی ہے قرآن کی جہاں پہ صحیح سکھایا جا رہا ہے, پلیز آپ لوگ وہاں جوائن کرو, پر قرآن کو مت چھوڑو. قرآن وہ روپ ہے, قرآن وہ رسی ہے جو اللہ سے جوڑتی ہے. بس اللہ سے کنیکٹڈ رہو. ہماری تعریف کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہاذا من فضل ربی, ہم کو کچھ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ ہمارا کمال نہیں, یہ اللہ کا کمال ہے. ہمارا تو فرض ہے بہنوں کہ ہم کیا کریں, لوگوں کو اللہ سے جوڑے, لوگوں کو لوگوں سے کبھی نہ جوڑے بہن. سمجھ میں آیا؟ یہی کام مجھے اور تمہیں بھی کرنا ہے, یہی کام تمام انبیاء بھی کرتے تھے. پر افسوس کی بات آج یہ ہے بہنوں, ایسے لوگ آج دنیا میں ہیں جو اپنے آپ کو ولی مانتے ہیں, پیر مانتے ہیں, اور اپنے بارے میں اتنی تعریف کرتے ہیں کہ میرے ایسا کرنے سے ایسا ہو گیا, میرے ایسے بولنے سے ایسا ہو گیا. پھر لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے, ان کے سامنے جو ہے وہ ان اچھے برے میں ان کے پاس جاتے ہیں, اور شخصیت کو زیادہ جو ہے نا وہ لے کر چلتے کہ وہ
फला दिन कहा शादी रखो तो हम फला दिन शादी रखेंगे, वो फला दिन कहा दुकान खोलो तो फला दिन दुकान खोलेंगे। समझ में आया? यही काम अहले किताब करते थे बहनों। उलेमाओं को, उनके रहबर को, उनके फादर को ये रुतबा, ये मकाम, मर्तबा वो लोग देख के रखे थे। समझ में आ रहा है? वो लोग नहीं देखते थे कि किताब में क्या है, वो लोग नहीं देखते थे कि शरीयत में क्या है, वो लोग वो फॉलो करते थे जो उनके बड़े बोलते थे। आज भी यही हो रहा है बहनों। कुरान में क्या है, हदीस में क्या है, देखते ही नहीं। बस हमारे वो बड़ों ने कहा हम करेंगे। समझ में आ रहा है? सही है गलत है पता नहीं, हमारे बड़ों ने कहा तो हम कर रहे। नहीं बहन, हमको सही इल्म पर चलना जरूरी है। ओके। और अल्लाह ताला कहते हैं और नहीं है कि वो क्या करे, वो हुक्म देते हैं कि तुम जो है वो क्या बना लो, फरिश्तों को और नबियों को क्या बना लो, रब मान लो। यानी कि ये लोग जो है ना, और नहीं, वो लोग क्या कमांड करेंगे, क्या जो है वो हुक्म देंगे कि तुम जो है फरिश्तों को और नबियों को क्या बना लो, रब मान लो। और अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या वो हुक्म देते हैं तुम्हें कुफ्र का, बाद इसके जब तुम क्या हो गए हैं, मुसलमान हो गए हैं। जब हम मुसलमान हो गए हैं तो वो लोग का कुफ्र का जो है वो बिल्कुल भी हुक्म नहीं देंगे। कोई भी बंदा बहनों नहीं बोलेगा कि नबी को रब मान लो या फरिश्तों को रब मान लो। ये खास कर क्यों आ रहा है बहनों? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम, उज़ैर अलैहिस्सलाम और फरिश्तों को ये लोग ऐसा रब मान के चल रहे थे। समझ में आ रहा है? तो अल्लाह ताला ने उनके लिए भी और हमारे लिए भी इसको क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। ये सब क्या है बहनों, कुफ्र है। अल्लाह को छोड़ के इनको लेके चलना, काफिर बन जाएगा बहनों इंसान। समझ में आया? तो अल्लाह ताला हमको कह रहा है कि जब तुम मुसलमान हो, जब तुम फरमाबरदार हो, तो कोई भी अंबिया जो है वो कभी ऐसा ऑर्डर नहीं करेगा कि अल्लाह को छोड़कर किसी नबी को या किसी एंजल को तुम ये कर लो। ईसा अलैहिस्सलाम भी जब मिरेकल्स दिखाते थे तो वो क्या कहते थे, बीइज़्निल्लाह बीइज़्निल्लाह। हमारे नबी पाक सल्लम के पास एक सहाबा गए थे ना कि अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, यहाँ तो जब भी मेरा दिल करता है मैं आपको देख लेता हूँ, पर कल मैं कैसे आपको देखूंगा? तो उन्होंने क्या कहा बहनों? हाँ, उन्होंने कभी से कहा कि तुम मेरी इबादत करो, तुम मेरी ज्यादा ज्यादा दरूद पढ़ो तो तुमको मेरा ही दीदार होगा? हाँ, उन्होंने क्या कहा कि जन्नत वाले अमाल करो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की और इताअत करो, है ना, तो तुमको क्या मिलेगा, कल मेरे करीब आओगे, है ना, जन्नत के करीब रहोगे मेरे। तो कभी भी याद रखना बहनों, जो अच्छे लोग होंगे ना, वो क्या करेंगे, लोगों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कनेक्ट करेंगे। और जो भी इंसान तुमको अपने से कनेक्ट करता है या कोई शख्सियत पे कनेक्ट करता है, तो याद रखना बहनों वो इंसान गलत कनेक्शन कर रहा है। समझ में आ रहा है? हम कभी भी याद रखो बहनों, सहाबा भी कहते थे कि देखो हम देखते हैं जो यहूदी है, नसरानी है, वो लोग सजदा करते हैं, क्या हम भी आपको सजदा करें? तो हमारे नबी ने मना किया कि नहीं, नहीं, मेरे सामने सजदा मत करो। कभी हमारे नबी की तारीफें करते तो हमारे नबी रोकते कि नहीं, अल्लाह की तारीफ करो। समझ में आया? कभी भी बहनों यही चीज को हम भी हमारे जहन में याद रखे। हमसे अगर कोई बहन कनेक्ट होती है, हमारी ज्यादा तारीफ करती है, तो फौरन उसको रोको कि नहीं, ये जो मैं बता रही हूँ ये मेरा इल्म नहीं है, ये तो अल्लाह ने नवाजा है, ये तो अल्लाह ने बताया है, ये तो नबी से सीखी हूं मैंने, उनकी हदीसों से। समझ में आ रहा है? हम उसको कहाँ करेक्ट करेंगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ, कुरान के साथ। समझ में आया? हमारी तारीफें कभी ना हो, हमारी बड़ाई कभी ना हो, कभी शोहरत के लिए काम ना करे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए हम ये काम करें। समझ में आया? हम अक्सर हमारी तारीफें पसंद करते हैं कि सबको पता चलेगा मैं तहज्जुद गुजार हूँ, है ना, मेरी दुआएं कबूल होती है, तो लोग तो मेरे पास आके बोलेंगे अरे मुबी आपा, आपा बना लेंगे, है ना, आज यही चल रहा है, बाबा बन जाते हैं, है ना, मौलाना पीर, क्या हो रहा है, उनकी दुआएं कबूल होती है, रद्द नहीं होती, वजीफे देते हैं, वजीफे भी सही हो जाते। ये आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है बहनों। समझ में आ रहा है? हम वही करें जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बताया, जो कुरान और हदीस से साबित हो।
اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. کل ہمارے ویک کا لاسٹ کلاس ہے, آیت نمبر 81 سے 90 تک کرنے کی فکریں کریں گے. سب بہنیں پلیز ایک بار یہ آیتوں کو ضرور پڑھ لینا, دیکھ لینا. کچھ بھی اگر سمجھ میں نہیں آیا, ڈاؤٹ ہے ہاں تو ضرور پوچھنا. اللہ تعالیٰ ہم کو ہر آیت پر چلنے والا بنا دے, با عمل والا بنا دے, ہم کو بھی اللہ والا بنا دے, رب والا بنا دے. شخصیت کی جو محبت ہے, عزت ہے, مطلب شخصیوں کا نام لینا, مدرسوں کا نام لینا ہے نا بہنوں, ہمارا نام نہ ہو, ہمارا کام ہو, ہے نا. دنیا والے پہچانے نہ پہچانے, آسمان والے ہم کو پہچان لے, یہ زیادہ ضروری ہے. عزت کا دینا لینا سب اللہ کے ہاتھ میں بہن. اللہ ہم کو عزت پہ نوازے, ہے نا. آمین آمین آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.